उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें जी, आज की आयत हैं। अल्लाह ताला ने दो एक्सट्रीम्स, जब ये सूरत लुक़मान हमने स्टार्ट किया तो एक मोहसिनीन की दी है, ये बकरा से मिलती हैं आयतें, लेकिन वहाँ तकवा मुत्तकीन वालों से है। तो मोहसिनीन का जैसे हमने डिस्कस किया था कि लेवल उनसे ज़्यादा हाई होता है, तो एहसान का लेवल होता है। तो वो एक एक्सट्रीम है नेकी की, और दूसरी अब एक्सट्रीम अल्लाह ताला उनके ऑपोजिट लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, एंड में मैं आपको जब इसका एंड करेंगे तो इसका कंपैरिजन कर लेंगे पूरी इन आयात का। तो इसको थोड़ा ब्रेक करके चलते हैं। तो पहली जो पार्ट है उसमें यह है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि और आया नंबर ये 6 है, और लोगों में बाज़ ऐसे हैं जो लाहवल हदीस फालतू हिकायतें, यहाँ फालतू हिकायतें लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ख़रीदता है और ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से, यानी बग़ैर इल्म अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और इससे इस्तहज़ा करे, यानी इसका मजाक करे। यही लोग हैं जिनको अज़ाबुन मुहीन है, यानी ज़लील करने वाला अज़ाब है। तो पहला पार्ट ये है कि वो ख़रीदते हैं। तो इसको आसान लफ्ज़ों में आपको मैं ये बता दूं, जो यश्तरा है ना, वो है कि मतलब ख़रीदना। जब आप कोई ये इस तरह का ख़रीदना है जैसे अब इसमें फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है और नुकसान का भी, और लेकिन जब आप ज़्यादा फ़ायदे के लिए जब यूज़ होता है ना, तो तिजारत यूज़ होता है लफ्ज़। तो यहाँ तिजारत नहीं यूज़ हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे ये कि नुकसान का, घाटे का सौदा जैसे उन्होंने ख़रीदा। और लाहव हमने बहुत जगह पढ़ा है, लाहव और लाभ, इन दोनों में फ़र्क एक सिंपल अगर आप समझे ना, तो वो इस तरह है, सिंपल लफ्जों में वो इस तरह है कि लाभ वो चीज़ है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं। समझ लें कि कोई गेम हो रही है और मैं उसमें खुद इन्वॉल्व हूँ, मतलब मैं खुद भी खेल रही हूँ और मैं खुद भी कर रही हूँ, तो वो है लाहब, जो आप खुद उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, कोई दीनी काम नहीं हो रहा ना। लाहब क्या चीज़ है कि जैसे मेरे दो भाई हैं, वो खेल रहे हैं और मैं बैठी देख रही हूँ, यानी वो भी। आप ये देखिए, कौमे साले में ना, जब वो ऊँटनी आई थी तो एक बंदे ने, कुरान में भी उस एक का खास जिक्र है, एक बंदे ने उसको मारा था ना, लेकिन सारी कौम क्योंकि देख रही थी और उसमें शामिल थी, तो अजाब पूरी कौम पे आया है। तो बेसिकली जो इसमें देखते हैं, जो इसमें शामिल हैं, जो फालतू काम करते हैं, जो फालतू वक्त ज़ाया करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मकसद से हटा दे, खैर से दूर कर दे, और जिसमें आपका वक्त ज़ाया, जो डिस्ट्रक्शन हो, वो सब लाहब है। और हदीस का आपको पता ही है, कोई नई बात, नई चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके बेटे का एग्जाम हो और वो बैठ के वीडियो गेम खेल रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है? तो डांटेंगे नहीं आप उसको। बिल्कुल ये ऐसे ही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ से गाफिल हो जाना। तो शान नज़ूल इसका बिल्कुल ऐसे ही है कि कुरैश था, उसने एक नाचने वाली औरतें ले आया था, गाने वाली, और जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा देते थे और लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो वो कहता था जो इनका सुन के उठता है तो उनके पास चले जाओ, या वहाँ गाने और ये शुरू कर दो, ताकि लोग इस तरफ माइल हो जाएं, यानी लोगों को इस तरफ ले आओ। एक ये बात थी। दूसरा, नजर बिन हारिस था, जो ताजिर था, रोम गया, पर्शिया गया, तो उसने वहां से सिकंदर आजम की और इस तरह बहुत सारी कहानियां सुनी, रुस्तम और इनकी बहुत सारी कहानियां सुनी, और फिर उसने आके लोगों को सुनानी शुरू कर दी। और जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे, कौम आद, कौम समूद और इस तरह की बातें करते थे कि अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे कुरान में तो यही है कि अगर ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो वैसे हो जाएगा। तो वो फिर उस तरह की कहानियां ले आया, तो वो लोगों को अपने किस्से सुनाने लगा, और बाकायदा कहता था कि मैं सोचो तुम, ये कितनी बेहतरीन कहानी है, लेकिन लोगों को इंटरटेन करने के लिए। और दूसरी बात, बेशक बाज़ दफ़ा कहानियाँ सच्ची भी होती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर कुरान से बेहतर तो नहीं है ना, तो लेकिन वो आपको इतना इंटरटेनेबल कर देती हैं कि आपका सारा टाइम ही वहाँ ले जाती हैं। आप यकीन करिए, जो अर्तुगरुल सीरीज़ है, वो एक सच्ची कहानी है। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था ये बंदा कौन है, लेकिन जब मैंने शुरू की इसको, तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी 200-300 के करीब किस्तें हैं, उससे भी ज़्यादा होंगी शायद, मुझे याद भी नहीं। तो वो आप 2 लिखते 3, उन्होंने इतनी कैची बनाई हुई है कि आप 3 के बाद आप सोचते हैं आगे क्या हुआ, फिर जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप उसकी आगे लगा देते हैं। कई, एक मैं औरत से बात करी थी, वो तो कह रही थी मुझे फजर की नमाज़ हो जाती थी, मैं इतनी ज़्यादा देखती थी। तो बेसिकली ये इतना वो कैची बनाती, मतलब इतना टाइम वेस्ट है। आपने उस दिन के बाद जो आगे उस्मान आई, मैंने नहीं देखी। मैंने कहा ये इतना टाइम का वेस्ट है जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल लावल हदीस में आ जाता है ना कि आपका बिल्कुल इतना सारा टाइम ही वहां लग रहा है, दिन रात ही आपका दिमाग ही उधर इंडल्ज हुआ हुआ है कि इसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या। बेशक वो सच्ची एक कहानी हो, लेकिन ज़ाहिर वो इतना उसको पोर्ट्रे उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि आपकी सारी वो तवज्जो ले जाता है। दूसरी बात ये कि ये इंडस्ट्री
کیونکہ آپ کسی بچے سے بھی بات کریں گے نا تو وہ یہی کہے گا کہ مطلب دے آر بیلینئر، جو سنگرز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، یہ چیزیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ انڈسٹری اتنی اس طرح وہ فلرش کر گئی ہے کیونکہ لوگ اس سے انجوائے کرتے ہیں. ہم نے اپنی سینس آف انجوائمنٹ بھی یہ لی ہوئی ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنا کلچر دکھا رہے ہیں، لیکن جب آپ گانے اور اتنا وہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے اسلام کو آپ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں. جب کلچر کی تو ایک ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے اگر دین اس میں سے نکال دیں تو کلچر کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی آج لوگوں کا کانسیپٹ یہ، ایک اسکالر باقاعدہ بتا رہے تھے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی 16 منٹ، ٹوٹل 16 منٹ لگے، کوئی لمبی صورت تھوڑی سی پڑھ دی ہوگی. تو ایک لڑکا میرے پاس آیا، اس نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے اتنی لمبی نماز پڑھا دی؟ مطلب 16 منٹ بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں رمضان میں جب ہم افطاری کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو افطاری مسجدوں میں کیوں ہوتی ہے؟ مسجدوں میں افطاری اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی اب آئیں، نماز پڑھیں، افطاری کریں، پھر نماز پڑھیں، تراویح وغیرہ پڑھیں، اور وہ لوگ افطاری کرتے نکل جاتے ہیں. مطلب آگے کا کوئی حالات نہیں ہے. تو وہ کئی لوگ وہ کہتا ہے ایسے کرتے ہیں. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ آپ نے وہ کانسیپٹ نہیں ٹیک کیا. اور بہت سے لوگوں نے، اب میں یہ آپ کو قرآن کی احادیث اور سنت کی احادیث کے اس میں روشنی میں بتا رہی ہوں، کسی کو ریفرنس چاہیے تو میں دے دوں گی. تو اس میں یہی ہے کہ جو یہ حرام ہے اس کا خریدنا، یعنی گانے بجانے کا خریدنا، گانے بجانے والیاں خریدنا اور بیچنا، یعنی کہ آگے جب آپ ٹکٹیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، یہ سب حرام ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرم اور یہ جو انسٹرومنٹس ہیں وہ حرام ہیں. ابن مسعود ایک صحابی ہیں، اور اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں صحابیوں میں جو تفاسیر تھی نا قرآن کی، اس میں بہت کم اختلاف تھا، لیکن وہ یوں تھا کہ یہ بھی اس کا پوائنٹ ہو سکتا ہے اور یہ بھی اس کا پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو وہ اس طرح تھا. تو ان کا وہ قسم اٹھا کے 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ اس کے مراد گانا بجانا یعنی پیانو. اور اب لوگوں کا کوئی بچہ تھوڑا ہائپر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو میوزک میں ڈال دیں تو ان کے سکون کا سبب بنے گا. حالانکہ اگر آپ قرآن میں ڈالیں گے یا اس طرح ڈالیں گے نا تو وہ بالکل ہم نے کانسیپٹ ہی الٹ کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس میں جو اسکالرس کا، ایون ابن کثیر، اب جتنے اسکالر اٹھا کے دیکھیں گے وہ اس کی تفاسیر اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں باجے، گانے، رسالے، ناول، فلمیں، آپ کو دیکھ لیں گے کتنا وہ آپ کو انڈلج کر دیتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر آپ کو جب یہ محسنین کی جب ہم کوالٹی پڑھتے ہیں نا، یقیمون الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کرتے ہیں نماز، تو پھر آپ کی نماز وہ نماز رہے گی. میں ابھی ایک یہودی کا ٹک ٹاک دیکھ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں نا، ہم ان سے اس چیز سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس ایک چیز نماز ہے جو پتہ نہیں ان کو کیا روحانی پاور دے دیتی ہے، اور دوسری یہ کہ موت سے ڈر نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ 2 چیزیں مسلمانوں کے پاس ایسی ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی ہماری نماز کیسی ہے، جب اس میں سارے یہ خرافات ہی ہوں گے اور ہماری اٹینشن ہی اور طرف ہوگی تو کیسے آپ وہ کریں گے. ابھی میں کسی کا دیکھ رہی تھی کہ اس کا بچہ مر رہا تھا بالکل، اور آکسیجن لگی ہوئی تھی، بالکل لاسٹ ٹائم پہ تھا، اور زبان پہ اس کی سورہ یاسین تھی، کیونکہ وہ وہی پڑھ رہا ہوگا یا یاد کر رہا ہوگا، تو وہ اس کی اتنی زیادہ وہ تھی کہ وہی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ والی مسئلہ ہے نا کہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اختتام کس پہ ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب آج کل یہ لوگ موویز بنا رہے ہیں، ڈیوڈ کے نام سے بنائی ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اس میں اس کو کر رہے ہیں کہ وہ سارے گانے بجانے میں تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ یہ تو اپنے نبیوں کی عزت نہیں کرتے نا، ان کا تو معاملہ اس طرح کا ہے اور جس طرح دکھایا ہوا ہے، اور بلکہ منع کریں اپنے بچوں کو بھی اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا، کیونکہ یہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے نا. اور حالانکہ زبور میں صرف نشید تھی، ہم تھے جو وہ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. ایسے تو قرآن کی تلاوت بھی کئی لوگ اتنی اچھی کرتے ہیں، مشیری کو دیکھ لیں، اتنی اچھی تلاوت کرتے ہیں. تو وہ وہ آپ کو اس طرح کے کوئی فیلنگز نہیں آپ کے روز کر رہی ہوتی کہ آپ کسی غلط طرف جائیں. تو وہ اور اسی طرح کے حمد سمجھ لیں آپ زبور میں تھے. اور ایک اور مووی انہوں نے ابھی بنائی ہوئی ہے، دا کنگز آف کنگز، وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ہے. اور مطلب وہ اس طرح ان کو پروٹری کرتے تھے نا کہ آپ نبی کا وہ معاملہ ہی وہ نہیں رہ جاتا. تو ہمیں آج کل کے دور میں ان چیزوں سے بہت اویئر رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے ان چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہیں. اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچے ان چیزوں میں انوالو ہیں، تو بچے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں ہیں. اگر ہم صحیح ہوں گے نا، اور آپ یقین کریں کہ آپ کے بچے صحیح اٹھ جائیں گے. میں ابھی کل اپنی ایک دوست سے کنڈولنس کر رہی تھی، ان کے ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کینیڈا میں رمضان کے آخری عشرے میں. تو وہ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ میرے ابو، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مر جائے تو چلو کوئی بات بتاؤ ان کی، مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سنیں کہ کیا ان میں خاص بات تھی نا، مطلب ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خاص بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ ایسے بتانے لگی کہ میرے ابو نماز میں اٹھاتے تھے کہ ہمیشہ ہی اٹھاتے تھے کہ کہیں دوزخ میں نہ جلیں، یہ وہ جو بھی ہے نماز پڑھتے تھے یہ وہ. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرا جو بھائی ہے جس کے ساتھ یہ رہتے تھے، تو وہ کبھی نا مسجد میں نماز پڑھتا ہوگا لیکن مسجد نہیں جاتا تھا. جس دن سے میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا،
اور اب وہ کہتے ہیں نہیں میں گھر نماز ہی نہیں پڑھوں گا, مسجد پڑھوں گا. کیونکہ آپ نیک ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر وہی چیز آپ کی اولاد میں ڈال دیتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کوئی نیک کام کریں گے نا تو وہی چیز آپ کے اندر ڈل جائے گی. تو لاو الحدیث بہت ساری چیزیں, ہر کسی کا اپنا اسپورٹس ہے, جیسے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, کوئی پروگرامز ہے دیکھتے چلے جاتے ہیں, فون ہے باتیں ہیں تو کرتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ یقین کریں میں جب الہدا کا کورس ہی لیتی تھی, مجھے عادت ہے, میرے گھر والوں کا رات ہوتی ہے ذرا پاکستان میں اور یہاں دن ہوتا ہے, تو وہ فارغ ہوتے ہیں اور میں یہاں فارغ ہوتی ہوں, تو ہم گھنٹہ گھنٹہ ایوری ڈے باتیں کرتے ہیں. جب میں نے یہ کورس لیا الہدا کا, ذرا 5 گھنٹے کی میری ہفتے میں 2 دن کلاس تھی, تو میں نہیں کر سکتی تھی. تو پھر آہستہ آہستہ نا میری وہ کم ہوگی. اور ویسے کہنے کو تو وہ آپ کے اتنے کلوز رشتے دار ہیں, بہن بھائی ہیں, آپ کی محبت بھی بہت ہے, تو آپ کی بات زیادہ ہو تو اچھا ہے, لیکن وہ ایک لیول ایسا آ جاتا ہے, زیادہ ہر چیز کی کثرت نا وہ پھر فالتو باتوں میں آ جاتی ہے, اور جس کا کوئی فائدہ نہیں, جو آپ کو نہیں بھی معلوم تو کوئی اس کی ضرورت نہیں. تو وہ پھر میں آہستہ سے جب میں نے یہ لیا تو پھر میری کم ہوئی نا, تو پھر وہ مجھے فرق تو کوئی بھی نہیں پڑا. جو ایکسٹرا 4 باتیں ادھر ادھر کی نہیں بھی پتہ چلی تو کوئی ایسی امپورٹنٹ باتیں نہیں تھیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایک ٹائم بہت سیو ہو جاتا ہے. تو یہ فونوں پہ لگے رہنا یا یہ کوئی بھی چیز لہم میں آ سکتی ہے. اور ایک حدیث پاک کا آپ کو مفہوم بتاتی ہوں کہ میری امت میں ایک جماعت کھانے پینے میں اور لہو لعب میں وقت گزارے گی, اور صبح ایسے ہوں گے جیسے بندر اور خنزیر ہو چکے ہیں. یہ حدیث پاک ہے. اور یہ جیسے ہم ساری رات پارٹیاں چلتی رہتی ہیں یہاں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ غفلت کا نتیجہ, یعنی بالکل جو ہے نا غفلت میں ہوں گے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ ایک قبیلے پر ہوا آئے گی اور ایسے اڑا کر لے جائے گی جیسے پہلے لوگوں کو ہواؤں اور طوفانوں سے یہ قوموں پہ عذاب نہیں آتے تھے, اڑا کے لے جاتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ شراب کو حلال کرنے کی وجہ اور آلات موسیقی بجانے کی وجہ سے اور گانے بجانے والی عورتوں کی وجہ سے. تو بیسیکلی ان کی کمائی, ان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام رکھی ہوئی ہے. تو بیسیکلی اس میں اب کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے لوگوں کو کہ یہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, آپ خود ہم ایز اے نارمل بندہ بھی دیکھیں, ہماری سوچیں, ہمارے انٹینشن کہاں چلے جا رہے ہوتے ہیں. بچے بات میں اس کو کہہ رہی تھی کہ جب وہ اپنے باپ کو بتا رہی تھی کہ نماز میں اٹھا دیتے اور ہم فوراً اٹھ جاتے تھے, تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے اور ماشاءاللہ ان کا طریقہ بڑا اچھا تھا. تو وہ کہہ رہی تھی یہ طریقے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں کے بچے نا بات ہی نہیں سنتے, اٹھاتے رہو سنتے نہیں, کیونکہ ان کی اتنی زیادہ چیزوں میں وہ انڈلج ہوئے ہیں, اور ہم ماؤں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے سارا ٹائم ان کو وائی فائی کے پیچھے ڈالا ہوا ہے. ابھی میں کسی کی نیوز پڑھی تھی, 3 بچیاں اپنی ماں کو مارنے کے چکر میں تھی. وجہ کیا تھی, اس نے وائی فائی بند کر دیا تھا. سوچے اتنا زیادہ حالات خراب ہوئے ہوتے ہیں جب آپ کسی چیز کے پیچھے اتنے پڑ جاتے ہیں, اور لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ہی وہاں نظر آتی ہے, تو ان کو فیملی کے رشتے سب چیز ہر چیز کم ہو جاتی ہے نا, تو کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں رہتا. ورنہ سوچے ماں باپ کا کتنا درجہ ہے, کتنا کچھ کیا ہوتا ہے انہوں نے آپ کے لیے, اور آپ کے یہ حالات ہیں. تو سوچیں کیا کتنی بری حالات ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, ایک اور آپ کو حدیث سناؤں, حدیثوں کی روشنی میں سے سنا رہی ہوں کہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو دے بھی دوں. اور بخاری ایک صحیح حدیث ہے, صحیح عین کہتے ہیں نا بخاری کی حدیث کو اور مسلم کی حدیث کو, اور ان کو صحیح عین. بخاری اور مسلم میں فرق کیا ہے. حضرت بخاری تھے نا, امام بخاری تھے, آپ کو بس اتنا بتا دوں, وہ جب حدیث لیتے تھے نا تو سمجھے کلاس میں 3 بچے ہیں, ایک فرسٹ آتے, سیکنڈ آتا ہے, تھرڈ آتا ہے, مطلب کلاس میں سینکڑوں بچے ہیں, 3 بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں. جو فرسٹ آتا ہے نا وہ اس سے نیچے حدیث نہیں لیتے تھے. تو اس لیے مسلم سے ذرا بہتر بخاری ہے اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں تو. اور امام مسلم جو تھے وہ سیکنڈ تھرڈ سے بھی لے لیتے تھے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, مطلب ان کو یہ تھا. تو بس یہ اتنا سفر کے ان میں, ورنہ یہ دونوں ٹھیک ہیں. تو وہ بھی سیکنڈ تھرڈ بھی ٹھیک ہی ہوتا ہے, لیکن بالکل اتھینٹک جو ہے نا وہ بخاری کی ہے. اور آپ کو سوچے وہ کتنے اس میں سفر کرتے تھے صرف اس لیے کہ حدیث لے لیں. ایک ٹائم ایسا تھا, میں تو سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت تھی, جب قرآن تو اللہ تعالیٰ نے سیو کیا, لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث اتنی اتھینٹک, ایک ٹائم ایسا تھا امام بخاری, امام مسلم, امام ابو داؤد, ترمذی, امام ابو یعنی جو ٹوٹل 6 امام تھے نا, وہ ایک ہی ٹائم ایک ہی دور میں تھے. تو سوچئے حدیث کو پریونٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے نیک لوگ بھیجے تھے جو ٹوٹل ایفرٹ کرتے تھے. ایون ابن تیمیہ کا آپ پڑھیں گے نا تو انہوں نے شادی بھی کبھی نہیں کی تھی. وجہ کیا تھی, 21 دفعہ تو اپنی زندگی میں جیل گئے, ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا اتنا. یہ وجہ نہیں تھی کہ شادی کرنی نہیں چاہیے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, میں اس لیے نہیں کہہ رہی, مطلب وہ اتنے زیادہ دین کے اندر جو ہے انڈلج ہوئے تھے. تو بیسیکلی ہاں, وہ میں آپ کو حدیث بتا رہی تھی بخاری کی کہ زنا, ریشم, شراب اور آلات موسیقی کو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ جو ہے حلال کر لیں گے. یعنی یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے
دور کرتی ہے نا. اور دو آوازیں, ایک حدیث پاک ہے, دو آوازیں ملعون ہیں اور فاجر ہیں, اور میں ان سے منع کرتا ہوں. اور ایک وہ مسمار کی آواز یعنی جو میوزیکل انسٹرومنٹس کی ہے, اور دوسری شیطان کی آواز جو کہ نغمہ اور یہ خوشی میں بانٹتے ہیں. جو آج کل کی میوزک ہے نا وہ تو ٹوٹل سمجھ لیں کہ اسی کے اندر آتی ہے, کیونکہ آپ کو اتنا زیادہ انڈلج کر دیتی ہے. ایون لوگ اپنا غم زدہ گانے سن کے غم ایموشن اپنے نکال رہے ہوتے ہیں, اور خوشی بھی یعنی کسی چیز کی ویلیو کچھ نہیں رہتی. تو اس وجہ سے ہمیں کیا چاہیے, اللہ ایک اور حدیث بھی آپ کو بتا دوں کہ امت میں 15 چیزیں ہوں گی جو جس کی وجہ سے بلائی آئیں گی. تو 15 میں سے نا 2 چیزیں بتا دیتی ہوں. ایک تو گانے والی ہیں اور دوسری آلات میوزک. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوئی سکون کا باعث ہے, تو یہ میوزک کوئی سکون کا باعث نہیں ہے. سکون کا باعث آپ کا قرآن ہے. آپ یہ اشعار, یہ جب خندق کا موقع تھا, جنگ خندق کا موقع تھا, جب مٹی نکال رہے تھے تو اشعار پڑھ رہے تھے صحابی بھی. کسی کی شادی ہوئی تو بچیاں گا رہی تھیں. مینا میں عید کے موقع پر بچیاں ڈف میں گا رہی تھیں. ایک پہلی بات ہے کہ وہ گانے والی عورتیں نہیں تھیں, عام عورتیں تھیں. دوسری بات یہ کہ صرف ڈف تک ہے, اور ڈف کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اتنا شور دھماکہ ہو کہ آپ سارے ٹائم اسی کے گرد ہی گھومتے رہ جائیں. تو بیسیکلی کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ نکاح کا اعلان کرو مسجد میں اور ڈف بجاؤ, مطلب وہ الاؤڈ ہے. ایک حد تک خوشی منانا الاؤڈ ہے, حد سے زیادہ خوشی منانا الاؤڈ نہیں ہے. تو اس لیے جہاں بھی گانے کی بات آتی ہے نا, وہاں شراب کی بات بھی ساتھ آتی ہے. سوچیں وہ بھی آپ کو انکانشیس کر دیتا ہے نا, ہوش کھو دیتا ہے. اور ناچ گانے میں بھی آپ اتنے گم ہو جاتے ہیں, آپ کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں بیٹھے روچی پڑے ہوں گے جو دوسرے دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ طریقہ نا بالکل صحیح نہیں ہے. اور ساتھ میں اس کے ساتھ کتنی چیزوں کا جو ہے احکامات کاٹے جا رہے ہوتے ہیں. محرم نہ محرم کا فرق نہیں رہتا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نکل جاتی ہیں. آپ دیکھیں تو جتنا آپ ایون گیم کنسول ہی لے لیں نا, PS3 لے لیں, وہ بچے اٹھتے ہی نہیں ہیں, سارا ٹائم وہ گیمیں کھیل رہے ہیں. ان سے اٹھنے کے نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے. اگر نماز پڑھا بھی دیں گے آپ تو جلدی بھاگے پڑھیں گے. آپ کو لگتا ہے آپ نے تلاوت کرا دی, پھر باقی پروگرام کے شروع میں تلاوت کرا دی, باقی آپ جو چاہے کرتے رہیں. پھر قرآن کی یہ رسپیکٹ رکھی ہے کہ پہلے قرآن پڑھا دیا, پھر جو چاہے کریں, ساری حدیں پار کر دیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا خریدا, نقصان کا لہو الحدیث, یعنی کہ ایک نقصان کا سودا کیا. اور آپ کو میں یہ بتاؤں, ایک وہ اسکالر کیا بتا رہے تھے, ہیری پاٹر ہے نا, ہیری پاٹر, اس کی ٹوٹل 7 بکس ہیں, اور ایک ٹوٹل اس کی جو سیلری 2013 کا ریکارڈ وہ بتا رہے تھے کہ 500 ملین کاپیز اس کی سیل ہوئی ہے. 73 اس کی لینگویجز میں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. اور موویز اور بکس ملا کے 12 ملین سے اوپر کا اس کا جو ہے وہ سیل ہے. اور جب وہ پہلی دفعہ آئی نا مارکیٹ میں تو 24 آورز کے اندر ایک جو ہے ملین کے قریب اس کی کتابیں سولڈ ہو گئی, کیونکہ میک بلیو چیزیں ہیں, اور میک بلیو چیزوں میں لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور اسی لیے نظر بن حارث جو ہے وہ ویسے بدر میں مارا گیا تھا, بٹ ان شارٹ آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ دوسری کہانیاں لے کے اسی لیے بیٹھتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا لوگوں کو اس میں رومانس میں, ان چیزوں میں جو میک بلیو چیزیں ہیں ان میں انٹرسٹ ہے, اور جو حق کی بات ہے وہ پھر وہ سننا نہیں چاہیں گے. حالانکہ اگر آپ سیرہ پڑھیں, صحابیوں کی کہانیاں پڑھیں, مجھے تو آج تک یہی پتہ نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر کو بکر کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ نوجوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں, اور وہ اونٹوں والے تھے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں آپ جہازوں والے ہیں, تو کتنی آپ کی وہ مطلب کتنے وہ تھے کہ ان کو اونٹوں والا کہا جاتا ہے. اس زمانے میں اس لیول کے اونٹ ہوتے تھے. تو مطلب یہ کیسی ایک فیسینیٹنگ بات ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری سے, جو صحابی ہیں جن کے مطابق زندگی گزاری ہیں, اس سے دور ہیں. کسی کو پتہ نہیں ہوگا, یہ کسی بچے کو کسی کو کرنے پتہ نہیں ہوگا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے ہماری یہ نہیں کرتے, تو بچے ہمارے وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو رکھے, ورنہ اللہ تعالیٰ اسی ٹریک پہ بچے لے آتا ہے. میرے ابو تہجد پڑھتے ہیں, میرے بھائی تہجد پڑھتے ہیں, کیونکہ میرے ابو نے ایک ٹریک, جب میرے ابو زندہ تھے میں نے کبھی ان کو تہجد پڑھتے نہیں دیکھا. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ٹریک پہ بندے کو لے آتا ہے جس بندے میں آپ آتے ہیں. آج آپ دیکھیں تو آپ پیسے خرچ کر کے ٹکٹیں خرید کے تھیٹرز کے باہر, کسی چیز کے باہر گاڑیوں کی لائنیں دیکھی ہیں, اور مسجد دیکھی ہے آپ نے خالی, بالکل خالی. میں ابھی ڈیلس اس ویکینڈ گئی, تو میں اور زینب نے سوچا ظہر کی نماز کہیں پڑھ لیں, تو ہم ایک مسجد میں گئے جو المرکز کے پاس ہی کوئی مسجد تھی, اتنی خالی. ہمیں یہ ڈر پڑا ہوا کہ اترے کہ نہ اترے, خالی مسجد ہے. تو مطلب یہ تو حالات ہیں مسجدوں کے, حالانکہ نماز کا وقت ہوتا ہے, سوائے 1-2 بندے کے کوئی بندہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. اور آج ہم آگے جو یہ ہے نا کہ ان سبیل اللہ, یعنی بے سمجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں, یعنی خود بھی گمراہ ہیں, لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, اور بغیر علم کے, علم کوئی ہے نہیں, یعنی نہ کوئی نالج ہے, نہ لینا چاہتے ہیں, نہ ہے دیں تو پھر مذاق اڑاتے ہیں.
یتخذها ہزوا. پھر مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی والے کا مذاق اڑانا, مولوی کا مذاق اڑانا کہ ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے, ان کے سامنے یہ بات نہ کرو ورنہ جو مرضی کرو. بھائی آپ نے باقاعدہ لٹرلی, میں کسی پارٹی میں بیٹھی تھی, ایک عورت نے ایک تصویر دکھائی, میں نے بھی دیکھ لی چپ کر کے, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس تصویر میں, تو اس نے کہا وہی اس کو تو نہیں دکھانی تھی. تو آئی واز لائک, میں نے کر ہی کیا لینا ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, آپ کو میرا ڈر پڑا ہوا ہے, میں نے کر ہی کیا لینا ہے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا کہ آپ کو یہ دھیان میں اللہ رکھنا ہے, دھیان میں بندے نہیں رکھنے. دھیان میں آپ بندے رکھیں گے تو کیا ویلیو رہ جائے گی. رمضان کیا چیز ہے, رمضان ایک ٹریننگ کیمپ ہے آپ کا, اور اتنا تو شیطان چھٹ کے خوش نہیں ہوا ہوگا جو ہمارے حالات ہیں. رمضان میں جو ہے چلیں آپ تھوڑا کم کر لیں, عام زندگی میں تراویح نہ پڑھیں, رات کو نہ جاگیں, سحری نہ کریں, روزے نہ رکھیں, باقی تو آپ کی روٹین وہی چلنی چاہیے جو رمضان میں روٹین ہے. تو ہمیں ہوتا ہے بس رمضان میں زور لگا لیں, باقی پورا سال نکال دیں. تو پھر یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو بالکل غلط طریقہ ہے, اور ایسے لوگوں کی تو بالکل دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے. مطلب آپ نے کسی چیز کو سیریسلی نہیں لیا, آپ نے سمجھا کیا ہے قرآن کو جب آپ نے 1 مہینہ عمل کرنا ہے اور پھر آپ نے کوئی عمل ہی نہیں کرنا. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو فالتو چیزوں میں پڑے رہتے ہیں, لا والحدیث میں, تو وہ اور فالتو چیز میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اور آج انٹرٹینمنٹ کی اتنی چیزیں ہیں بے مثال, فون ہے, ٹیکسٹنگ ہے, ٹک ٹاک ہے, ہر کسی کا ڈفرینٹ ہے, ہر کسی کا اپنا لا والحدیث ہے. میں جیسے رات کو لیٹتی ہوں تو سب سے پہلے میں وہ اسکرولنگ کر رہی ہوتی ہوں, مجھے گھنٹہ لگ جاتا ہے اس میں, اور وہ میں بہت اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بس یہ وہی مسئلہ نا کہ اب اپنا ہر کسی کا ہے کہ وہ کس چیز میں وقت ضائع کرتا ہے, کس چیز میں انوالو ہے, کون سے ارینجمنٹ پہ. اور جو چیزیں بھی اللہ کی نافرما برداری کے اندر آتی ہیں اور آپ اس کو ارینج کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو اس میں اکٹھا کرتے ہیں, اور آپ ایک تو آپ اس میں سب سے زیادہ اس میں شامل ہیں, اور جو ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں, تو سارے اس گناہ میں شامل ہیں. اور تو ان کے اور وہ سارے جو فالتو کاموں میں خود بھی گناہ کیا اور دوسرے کو بھی گناہ کیا, ایک ہوتا ہے اندر اور ایک اوپنلی کرنا نا, یہ اور ہی زیادہ گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے اور عذاب المہین ہے. آگے چلیں آیت نمبر 7 پہ. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں, اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو لاہ والحدیث میں ہے نا, جو ادھر ادھر کی چیزوں میں انوالو ہیں, ان کو جب جب آتا ہے نا, ایزا کا مطلب ہوتا ہے جب بھی, یعنی فریکوینسی ہے, اس میں کنٹینیوٹی ہے. اب نارملی ان آتا ہے نا, ان میں ہوتا ہے کبھی فریکوینسی نہیں ہوتی, کنٹینیویشن نہیں ہوتی, کبھی کبھار والی معاملہ ہوتا ہے. یہاں ایزا آتا ہے تتلا, یعنی جب بھی سنائی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو اکڑ کر منہ پھیرتا ہے, مستکبرا, اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں. وہ ایسے منہ پھیر لیتا ہے کہ مطلب تکبر سے, جیسے اللہ کے کلام کی کوئی ویلیو نہیں, سنا ہی نہیں, سنا تو انسنی کر دی. مطلب اگر آپ کو کوئی سنا لے پہلے تو آنا نہیں. قرآن کی کلاسوں میں آپ خود سوچیں, فری بھی ہوتی ہیں تو کوئی دیکھتا نہیں, یوٹیوب بھرا پڑا. آج تو کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ میرے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا. تو آج تو ہر جگہ پوری دنیا میں, ہم جب الہدا کا کورس کرتے ہیں نا, رمیزہ یہ بات اچھی طرح جانتی ہے, پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, کئی پتہ نہیں نیپال بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ملیشیا بیٹھے ہوتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں ایک کورس کے لیے. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا, آج کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اور جب ہم آیتیں سنتے ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتے ہیں, یعنی سننا نہیں چاہتے, گویا ان کو سنا ہی نہیں, جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں, یعنی ہدایت کو لینا ہی نہیں چاہتے. تو کیونکہ قرآن سے دور ہوتے ہیں نا, جیسے ان کے کانوں میں شکل ہے, وقرا جیسے ہوتا ہے نا, بالکل کانوں میں سنائی نہیں دے رہا, جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. فبشر جو لفظ ہے نا, نارملی خوشخبری کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے, فبشرہ بعذاب علیم, یعنی اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ان کو دردناک عذاب کے بارے میں بتا دو, یعنی کہ کی خبر سنا دو, خوشخبری سنا دو. یعنی کہ تم جس چیز میں پڑے ہوئے ہو, اگر تم نے اللہ کی وہ نہیں کی نا, تو اگلے جہان اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. عذاب مہین کا مطلب کیا ہے, آپ کو ہیومیلیٹنگ عذاب ہے نا. تو جب لوگوں نے اگلے جہان ڈے آف ججمنٹ میں اکٹھا ہونا ہے ساروں نے, تو پھر جب ابھی ہمیں ہوتا ہے اس کو برا لگ جائے گا, اس کو برا لگ جائے گا, اس کو کیسے منع کریں, اس کو کیسے منع کریں, اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ اگلے جہان کھڑے ہوں گے تو ساری دنیا دیکھے گی کہ بنتے اتنے نیک تھے اور یہ یہاں اس لائن میں کھڑے ہیں گناہگاروں کے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے, تو کیا سوچیں گے آپ, پھر نہیں ایمیلیشن ہوگی, پھر عذاب و مہین نہیں ہوگا. تو یہ وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر اتنی زیادہ عذاب و مہین ہوگا. اور ابھی اکڑ ایسی ہے کہ ختم نہیں ہوتی. اور اب جب سے یہ کووڈ آیا اور بہت سی بیماریاں آئی ہیں, ایج تو صرف نمبر ہے, ہر دوسرے تیسرے کوئی 40 کا ہے, کوئی 45 کا ہے, کوئی 60 کا ہے. میں سمجھوں جس کے 60 کے اوپر ہے نا وہ سب بونس پہ چل رہے ہیں. جو جتنا ہے کوئی نہ کوئی مسئلے میں گرفتار ہے, کوئی نہ کوئی بیماری میں گرفتار ہے. تو ان کو چاہیے اپنی, ویسے بھی سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ بالکل قرآن کے مطابق, جو غلطیاں ہو گئی ہیں اور جو سن رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں,
اور اس طرح نہ لے کے جیسے اکڑ کر منہ پھیر لیا. یہ تو بالکل ایسے کہ جیسے آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہے, مطلب کوئی بتاتا رہے کوئی اثر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ الحدیث میں پڑے ہوتے ہیں, یعنی فالتو چیزوں میں وقت ضائع کرتے ہیں, سارا ٹائم دنیا کے کاموں میں لگا دیے گا تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہی کیا بچے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اتنا نہ کر دیں. جب صحابیوں کے پاس اتنا کچھ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس حالات میں آ گئے تھے, مسلمان ون ون سچویشن میں تھے اور کافی ان کے پاس مال بھی آ گیا, تب بھی انہوں نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی تھی, کنڈیشن نہیں بدلی تھی. یہ نہیں کہ اپنے گھر محل بنانے لگ جاتے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں تو بے مقصد ہیں. اور پھر بندہ جب ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے سارا دن انہیں کو سجانے کرنے میں لگ جاتا ہے. کپڑے دیکھ لیں آپ, کچھ عرصے سے مجھے ہے کہ پرانے کپڑے عید کو پہننا کچھ نہیں ہوتا, آپ کے نئے کپڑے ہی ہوتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ورنہ آپ وہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ لے لیں, وہ ڈیزائنر لے لیں, وہ سارا ٹائم ہی آپ کا وہاں نکل رہا ہے. مطلب کس چیز کو آپ لاء الحدیث کہیں گے؟ ہر چیز میں ہمارا تو آوا بگڑا ہوا ہے. تو بیسیکلی یہ کہ ہمیں اپنے اوپر ورک کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. آیت نمبر 8 پہ چلیں. اور جو لوگ ایمان لائے, اب دوبارہ اللہ تعالیٰ محسنین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ہے, یعنی اگر کوئی غلطیاں کر بھی رہا ہے, آپ اس کو اس طرح لے لیں, اگر کوئی غلطیاں کر بھی رہا ہے اور پھر دوبارہ نیک عمل پہ آ گئے, واپس توبہ کر لیا ہے, تو پھر اللہ اور نیک عمل کیا اور پھر عامل الصالحات ہے, عمل بھی کریں گے. نہیں کہ صرف بس ایمان ہمیں ہوتا اللہ رحیم ہے کریم ہے بچ ہی جائیں گے, نہیں. اگر ایسا ہوتا نا تو عامل الصالحات نہ آتے. ایسا ہوتا تو آپ پیغمبروں اور نبیوں کی کہانیاں پڑھیں, وہ اتنی تکلیف سے نہ گزرتے. تو عمل بھی ضروری ہے. تو ان کے لیے جنات النعیم ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنات النعیم نا اس میں جامع ہے, یعنی کہ نعمتیں بے شمار, فکس نعمتیں اور بے شمار نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ اور آپ یہ سوچ دیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سابقون الگ ہیں, دوسرے لیول کے جنتی الگ ہیں, اور جو نہیں ہیں وہ تو الگ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نا ادھر بھی لیول رکھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جنتیں ہیں اور جنتوں کے باغ ہیں. آیت نمبر 9 پہ چلیں. آیت نمبر 9 پہ ہے خالدین فیہا, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے خالدون فیہا, خالدون فیہا بھی ایٹرنٹی کے لیے ہوتا ہے, لیکن خالدین فیہا جب ہوتا ہے نا, یعنی انجوائے کنٹینیو فار ایور, مطلب نیور اینڈنگ سچویشن ہے, کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر. تو ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے. جب اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ویسے ہی ہم نے شروع میں پڑھا کہ حکیم ہے, تو اللہ کی بات ہی سچی ہے. تو وعدہ کیوں کہا گیا ہے؟ اب میں آپ کو میں کل آؤں گی, عام لیول پہ بات کری ہوں, تو میں نہیں آتی تو ایک الگ بات ہے. اور اگر میں کہتی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں میں ضرور آؤں, تو آپ یہ دل میں آپ کے کیا آئے گا کہ یہ آئے گی ضرور, تو آپ کے دل میں یہ آئے گا. تو وعدہ کا مطلب ہے اللہ کا وعدہ حق ہے. مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لاء الحدیث میں پڑھے ان کا یہی انجام ہے, اور جو محسنین ہیں ان کا یہی انجام ہے. دو ایکسٹریم بتائیے نا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ وَهُوَ العزیز الحکیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, ہر چیز کی پاور رکھتا ہے, جس کو چاہے معاف کر دے, جس کو چاہے جیسی مرضی پکڑ دے, اور الحکیم اور حکمت والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت سے بھرپور ہیں. آپ خود سوچیں جن لوگوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں, جیسے وہ فلسطینی عورت نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, ہم نے تو مر جانا ہے, ہمیں پتہ ہی ہے ہمارے ساتھ یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے, لیکن تم اللہ کو کیا جواب دو گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کچھ کر نہیں رہے. تو وہ اتنے مسلمان ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کیسے ہوئی تھی؟ فتح مکہ اسی وجہ سے ہوئی تھی جو الائنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرائب کے ساتھ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس ٹرائب نے کیا تھا, اور ایک ٹرائب تھا جس نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا تھا, وہ ٹرائب مسلمان نہیں تھے. تو جو الائنس والے تھے نا, جو مکہ کے الائنس والا ٹرائب تھا, مشرکین مکہ کے ٹرائب والا الائنس تھا, اس نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صلح حدیبیہ میں الائنس ہوا تھا, اس کے الائنس والے ٹرائب پہ حملہ کر دیا. تو وہ ان کا سردار آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا اور اس طرح چوریاں چکاریاں کی اور ہمارے اوپر اس طرح ظلم کیا. تو بس دیٹس اٹ. تو انہوں نے جا کے پھر فتح مکہ کر دیا تھا. یہی مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ کسی نے ایسے کیا ہے تو پھر مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے آج مسلمان ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی پاور رکھتا ہے, جو چاہے کرے. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں پکڑے جانا کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ زیادہ مصیبتوں میں ہیں, اور کیونکہ وہ ان کو پتہ تھا اور پھر نہیں کیا. بتائیں آپ اس بچے کو زیادہ ڈانٹتے ہیں جس کو پتہ نہ ہو. جب بچہ کہتا ہے نا مجھے پتہ نہیں تھا, تو آپ کچھ نہیں کہتے. جب آپ کہتے ہیں نا تمہیں پتہ تھا اور تم پھر اس طرف چل پڑے, تو پھر آپ کتنا ڈانٹتے ہیں, خود سوچیں آپ. تو جس کو پتہ ہے اور پھر بھی غلط جگہوں پہ چل رہا ہے نا, تو اس کا سوچیں کیا انجام ہوگا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب قرآن میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے اور ہر چیز کلیئر کر دی, اور اس زمانے میں یہی گانے بجانے, سٹوریز, جو ڈرامے, فلمیں, جس کو آج ذرا ترقی یافتہ اس میں یہ لے جائیں تو یہ ہیں, اور اس زمانے میں بھی یہی معاملات تھے. ذرا تھوڑے کا لیول پہ کر لیں لیکن یہی معاملات تھے, وہ بھی دین پھیلنے نہیں دیتے تھے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اسٹوری بکس ہیں, کتابیں ہیں,
جو ڈرامے وہ آپ کو دور ہی لے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کی چیزیں کریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ $1 بلین انڈسٹری ہے, تاکہ وہ چاہیں گے آپ اسلام کے اوپر آئیں اور دین کے معاملات پہ. آپ کبھی ان کی یوٹیوب پہ لائکس دیکھا کریں اور سبسکرائبز دیکھا کریں کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں. اگر آپ ان دو ایکسٹریمز کو اکٹھا کریں نا, تو جب ہم نے پہلی 5 آیتیں پڑھی تھی نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا, کتاب الحکیم ہے, یعنی حکمت سے بھری کتاب ہے, اور جو اس حکمت سے بھری کتاب پہ چلتا ہے اس کو کیا ملتی ہے, ہدایت اور رحمت. اور یہاں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, جو لاہو الحدیث ہے نا, جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور سنی انسنی کر دیتے ہیں, وہ ان کے لیے کیا ہے, مہین علیم, عذاب المہین ہے, یعنی کہ عذاب ہے ہیوملیٹنگ والا. اور وہ جو ہدایت پہ چلتے ہیں اور کتاب الحکیم پہ چلتے ہیں, وہ کون لوگ ہیں, وہ محسنین ہیں. اور یہاں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے, جو لاو الحدیث پہ ہے اور مہین العلیم ہے, وہ ان کا کیا معاملہ ہے, عذاب میں ہیں, جو وہ مستکبر ہے, یعنی کہ وہ تکبر کرتے ہیں, سنی انسنی کرتے ہیں, اور ہم کیوں سنیں. آج تو یہ ایٹیٹیوڈ بہت ہے, آپ کسی کو حدیث سناتے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہاں یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. تو یہی والا مسئلہ ہے. تو وہ جن کو یہ اپنی اکڑ میں پڑے ہوئے, اور محسنین کا طریقہ کیا ہے, وہ اللہ نے کیا بتایا تھا, یقیمون الصلاۃ ہے, نماز قائم کرتے ہیں, اور یؤتون الزکوٰۃ ہے, یعنی اللہ کا دیا ہوا مال بانٹتے ہیں. اور وہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ یتخذوہا ہزوا, یعنی کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں, دین کا مذاق اڑاتے ہیں, کسی چیز کو سیریس نہیں لیتے ہیں. اور میں یشترا, یعنی خریدا کیا ہے انہوں نے وقت اپنا ضائع کیا, ہر فالتو چیز میں لوگوں کو بھی انوالو کیا, ان کے بھی گناہوں میں شامل, ان کا بھی گناہ ان میں شامل ہو گیا, خود بھی گناہوں میں شامل ہے. یعنی انہوں نے ایک گھاٹے کا سودا کیا, اللہ کے مال سے, اور انہوں نے اللہ کے مال سے لوگوں کی مدد کی, بانٹا. اور وہ کون لوگ ہیں جو محسنین ہیں, ہم بالآخرۃ ہم یوقنون, جو کہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اور یہ کون ہے, یہ بغیر علم کے, ان کو کوئی آخرت آئے گی نہیں آئے گی, بس مطلب ہم کہہ تو دیتے ہیں آخرت پہ یقین ہے. جو صحیح یقین ہوتا ہے نا, کہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آپ کو جواب دینا, تو پھر آپ گناہ کرتے بھی 10 دفعہ سوچتے ہیں. آپ سوچیں, جب سے قرآن پڑھا ہے نا, اب کسی کو میں نے پرسوں جانا ہو نا, میں کسی کو کہہ دوں کہ میں نے کل آؤں گی, تو میرے دل میں مجھے پتہ ہے پرسوں جانا ہے, اور غلطی سے کل نکل گیا, تو مجھے وہی گلٹ ہوا پڑا ہوتا ہے کہ میں نے تو پرسوں کہہ دینا تھا, مطلب جھوٹ ہی ہو گیا نا. تو مطلب یہ آپ پھر خیال رکھتے ہیں نا, جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ اتنی سی بات بھی ایسے ہی نہ مار دیں. تو وہ, اور ان کو آخرت کا یقین ہے, تبھی وہ اللہ کی باتیں بھی کرتے ہیں, اور اللہ کی راہ میں ایفرٹس بھی کریں. اور ان کو کیونکہ کوئی علم نہیں ہے, کوئی یقین نہیں ہے, تو نہ یہ ایفرٹ کرتے ہیں, نہ اللہ کی راہ میں عبادتیں کرتے ہیں. اور وہ لوگ, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا ہے, ہم نے کیا پڑھا تھا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں. انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی رکھی ہوئی ہے, اور وہی لوگ مفلحون ہیں, کامیاب ہیں. اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے, اولئک لہم عذاب مہین. اور جو سنتے نہیں ہیں, سنی انسنی کر دیتے ہیں, تو وہ ان کے لیے عذاب مہین ہے. اور وہ لوگ لہم جنات النعیم ہے, جو بھی ہم نے آیت پڑھی, ان کے لیے جنات ہے, جنات النعیم ہے, ایور لاسٹنگ جنتیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کسی کا اجر نہیں رکھتا. اور ان کے لیے فبشرہ بعذاب علیم. اور جو لاہو الحدیث میں پڑھے ہوئے ہیں, ان کو عذاب العلیم کی بتا دو. اور آپ یہ نہ سمجھیں قرآن میں ایسی ہم کہتے ہیں بس باتیں ہیں, اور یہ کوئی باتیں نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے نا یہ بات کہ یہ ایسے ہی ہے, تو پھر یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس فالتو چیز سے بچائے جس سے جو لاہو الحدیث میں آتی ہے. اور ہم اپنے وقت کو, سب سے قیمتی چیز ہے وقت, اور اگر آپ اپنا وقت ضائع کر دیں گے نا, اگلے جہان قیامت میں پوچھیں گے نا, اللہ تعالیٰ کو کہیں گے نا کہ آپ ہم نے واپس جا کے صحیح کر سکیں گے, تو کیا جا سکیں گے؟ جب پولیس میں پار کریں گے نا, نور کی لائٹ سے ہی ہر کوئی پار کرے گا نا, تو وہ منافق کہیں گے یہاں تو تم ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اب ہمیں تھوڑی سی لائٹ ہی دے دو. تو وہ کہیں گے پیچھے سے جا کے لو. اور پیچھے کیا ہے, پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. وہ مطلب یہ کہ ہم تو دنیا سے نور لے کے آئے ہیں نا. وہ لوگ تو جو پار کریں گے پولیس رات کی برج جو ہے, وہ تو دنیا سے نور لے کے آئے ہوئے ہیں نا. تو آپ کا پیچھے نور ہی نہیں ہے, تو آپ کیسے وہ کراس کریں گے برج, آپ یہ سوچیں. اور زندگی بہت مختصر ہے. آپ آج کے دور میں جس طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, جس طرح کے حساب ہیں, زندگی بہت ہی مختصر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فالتو چیزیں, ہر فالتو کام سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی خوشیاں دیتا ہے, خوشخبریاں سنتے ہیں آپ یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو اس کو بہتر طریقے سے انڈلج کریں, تاکہ کوئی اللہ کی نافرمانی میں نہ پڑے رہیں. تو یہ جی آج کا لیسن تھا. انشاءاللہ آگے چلیں گے. کوئی کویسچن ہے تو بتا دیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.